बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। बिल्कुल, और क्योंकि आजकल बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं तो हम क्यों ना अपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको जो लेटेस्ट अपडेट है उससे मुतालिक भी बताएं, क्योंकि हम तो ये कहते रहे, हमने दावत दी है कि भाई हम इंटरनेशनल मीडिया को भी दावत देते रहे कि आएँ, आकर देखें, हमारी तरफ से आपको जो भी एविडेंस, जो भी सबूत चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं, हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। अच्छा, वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR की जानिब से गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं को अहम ब्रीफिंग दी गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत के हालिया इश्तियाल अंगेज और जारहाना इक़दामात पर कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। सेशन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत थी। ज़राए के मुताबिक DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया है और जो पहलगाम वाक़या है इसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर कौमी असम्बली में आज बहस की जाएगी और करारदाद भी पेश की जाएगी। तो ये तो तमाम तर सूरत हाल रात गए रही। सुबह भी हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के नुमाइंदों का दौरा कराया जाएगा और कराया जा रहा है। तो अता तारड़ कहते हैं जी कि 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। भारत अगर दोबारा कुछ ऐसा करेगा तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला जो वो चाहता था। और साइम, मुझे इसलिए लगता है कि उनको लगा हम अकेले हैं, तो उन्होंने हमारे जो है ना चैनल्स ब्लॉक करना शुरू कर दिए, अकाउंट्स ब्लॉक करना शुरू। हम आपको डिटेल इसकी बताएंगे किस किस के अकाउंट्स आगे चल के इसी बात करेंगे। यू विल बी सरप्राइज कि इनके क्यों अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मतलब कल जो ये जो ब्रीफिंग हुई और इसके से मुझे लगता है सदफ के एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम गया है आलमी बरादरी को भी और खासतौर पर भारत को भी कि पाकिस्तान स्टैंडिंग यूनाइटेड। पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मीडिया चैनल सब एक पेज पर हैं और अगर किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई हमारे साथ तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब होगा एज अ स्टेट। चलें तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है MQM से फारूक सत्तार साहब। थैंक यू सो मच फारूक सत्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। जाहिर है बड़ी अहम गुज़िश्ता रात इन सेशन इजलास हुआ, ब्रीफ किया गया, बताया गया जो सूरत हाल रही। कुछ आप हमें जो उसमें से बता सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे, तो ज़रा बताइएगा क्या माहौल था और क्या आपको वाइब्स आई, क्या गुफ्तगू रही। मैं समझता हूँ कि जो ये मीटिंग हुई और ISPR के जो सरबराह DG जनरल अहमद शरीफ साहब ने और फिर अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि वज़ीर आज़म और काबीना के वज़ीर इत्तलात, जो ब्रीफिंग वहाँ दी गई, जो भी शुरका थे मुख्तलिफ तमाम तकरीबन सियासी जमातें थी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हुई और लोगों में इस वक्त एक जज्बा पाया जाता है, एक वलवला है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की यकजहती नजर आ रही है बहुत अरसे के बाद, ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है। तो लेकिन अब अगर हम सिर्फ जज्बाती होकर इस सारी सूरत हाल को लें तो वो भी कोई मुनासिब बात नहीं। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे इन जज्बों के पीछे जो अफवाज पाकिस्तान उनकी तैयारी क्या है, फिर जो जंग के खतरात मंडला रहे उसमें भारत के जो जंगी, जुनूनी और जारहाना अज़ाइम है वो किस कदर हमें उन्हें संजीदा लेना चाहिए। ये ठीक है कि ख्याल ये है लोगों का कि भारत शायद खुद ये जंग अफोर्ड ना कर सके। पाकिस्तान तो मईशत के लिहाज से अब लॉन्चिंग पैड पर आया है, लेकिन भारत इस वक्त उसकी जो मईशत है और जिसकी बहुत बड़े वो दावे करता और पूरी दुनिया में तकब्बुर और गुरूर का मुजाहरा करता है, मैं समझता हूँ कि लेकिन ऐसा नहीं है। जो इतलात हैं, जो कि मालूमात हैं, उसके मुताबिक हमें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन जो सारी तफसील आई, ब्रीफिंग हुई, उसमें ये बहुत इत्मीनान हुआ इस बात पर कि हम हर तरह की अगर जंग मुसल्लत की गई, हम एक जो है वो हम जंग नहीं चाहते, हम जंग पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर जंग ही सही, फिर जाहिर अपनी बका और सलामती की जंग सही। और उसका
جہاں افواج پاکستان اور عوام، ایک ایک شہری پاکستان کا، ایک ایک نوجوان، ایک ایک بیٹا، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بھائی، ایک ایک ماں، سب افواج پاکستان کے ساتھ ہے. میرے خیال میں یہ جس طریقے سے وہاں لوگوں نے ایک پرعزم اور پراعتماد طریقے سے بات کی ہے، اور جس طرح پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی ہے سیاسی جماعتوں نے، اور تمام اگر کوئی اختلاف ہیں تھے انہیں بالائے طاق رکھتے وہ سیاسی اختلافات ہو سکتے، وہ اس وقت بہت ان کی حیثیت فروئی ہے. فاروق ستار صاحب یہ بتائیے گا، کل کی بریفنگ میں بڑی امپورٹنٹ بریفنگ تھی، اس میں کیا اہم جو امور تھے وہ زیر غور ہے؟ کچھ پوائنٹرز بتائیے گا. کیا کن ایشوز پر سیاسی جماعتوں کی رائے کیا تھی، موقف سامنے آیا موجودہ حالات میں؟ اس پلیٹ فارم سے مشترکہ جو پیغام جانا تھا یہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے؟ یہ پیغام اس لیے بھی اہم ہے، اور جو باتیں سامنے آئی اس میں یہ بھی تجزیہ آیا سامنے بڑے ایویڈنس کے ساتھ کہ دیکھیں یہ ایک بھارت، دیکھیں نا، انٹیلیجنس فیلئر ہے یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، اور اس کو بھارت کے اندر تو پوری قوم اس پہ تقسیم ہے، وہاں کی سیاسی جماعت بھی تقسیم ہے، وہاں کی پارلیمان کا حال دیکھیں، وہاں کی میڈیا میں مختلف ان کے سماجی سیاسی شعبوں کے لوگوں کے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا انٹیلیجنس فیلئر ہے. اب یہ بی جے پی کو جب ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے مودی سرکار کو، اور تو اب صورتحال یہ کہ اپنی اس شرمندگی جھیپ کو مٹانے کے لیے وہ کسی قسم کی مہم جوئی کر سکتے ہیں، نمبر ایک. اچھا، پھر وہ انٹیلیجنس فیلئر جاری ہے، ابھی تک کہیں کوئی کانٹیشن نہیں ہوئی، اور پاکستان نے تو بڑا واضح موقع استعمال کیا کہ بھائی آئیے ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں جو کہ پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. میرے خیال میں اس آفر کے بعد تو اور زیادہ جو ہے وہ ان کی میاں نہیں، ان کی نانی بھی مر گئی ہے مودی صاحب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وجوہات سامنے آ رہی. دوسرا ہے کہ ہماری جو ایک ہم معاشی طور پر لانچنگ پیک پر آ گئے ہیں، اور پوری دنیا سے ہمارے کاروبار بہتر ہونے کے امکانات ہیں، ہماری معیشت سے ہمارے لوگوں. فاروق ستار صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہماری فوج تیار ہے بھرپور طریقے سے، یہ میسج دو ٹوک چلا بھی گیا ہے، جس طریقے سے ہم نے 2019 میں بھی مقابلہ کیا تھا، انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. لیکن ایک چیز بتائیے گا، سفارتی سطح پر کیونکہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہمارے جو بھی سفارتی پلیٹ فارم ہے، کیا ہم اپنا کیس اچھے طریقے سے فارورڈ کر رہے ہیں، پٹ فارورڈ کر رہے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، بھارت کو جو سپورٹ چاہیے تھی وہ نہیں ملی، کیونکہ جس طریقے سے امریکہ کی طرف سے میسج آیا، جو باقی کنٹریز کی طرف سے خاموشی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس سفارتی سطح پر بالکل اکیلا ہے اس جنگ کو اگر انیشیٹ کرتا ہے تو؟ بھارت کو یہی اس کی خام خیالی تھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو اس کا ایک کہتے ہیں نا کہ پاکستان فوبیا ہے، اور یہ وار ہسٹیریا جسے کہیں جنگی جنون کا ہے، اس کو لے کر وہ جسٹیفائی کرے گا پوری دنیا میں اپنے کسی بھی ایسے اقدام کو. تو میرے خیال میں پلوامہ میں ناکامی کے بعد اور اب تک اپنی انٹیلیجنس فیلئر کے بعد کوئی ایک ٹریس وہ نہیں دے سکا کہ اس واقعے کے کہیں تانے بانے اللہ نہ کرے پاکستان یا پاکستان کے اداروں سے جو ہے وہ کہیں ملتے ہوں. تو میرے خیال میں یہ اس کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے جس کو پوری دنیا نے اس کے اس صرف جو خالی خلی دعویٰ ہے بغیر ثبوت و شواہد کے جو یہ پاکستان باشنگ ہے، تو لوگ مطلب یہ پوری دنیا نے اس کو سمجھ لیا، اور انہوں نے بالکل غیر جانبدار ہو کر انتظار کیا ان ثبوت و شواہد کا جو وہ دینے میں ناکام رہے. غیر جانبدارانہ تحقیقات کو تسلیم کرنے سے وہ مسلسل انکاری ہے. تو یہ ساری باتوں سے جو ہے وہ اس کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچا، اور وہ بالکل کرنا ہے، یہ بات طے ہے. اور ہمارے مجموعی طور پر ہماری سفارتکاری، پھر دیکھیں نا اس میں بلال بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی کو انٹرویو دیا، پھر ہمارے بہت سارے سفران نے جس طرح بین الاقوامی میڈیا کو فیس کیا اور انٹرویو دیا، جس اعتماد کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ، اور یقین رکھتے ہوئے کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان جو خود انتہا پسندی دہشت گردی کا کئی سالوں سے شکار رہا ہے، اس نے 90,000 سیویلین اور فوجی اہلکاروں کی جانوں کا نذرانہ دیا ہے اس فوج کے لیے. اور مطلب ابھی جو جعفر ایکسپریس ہوئی ہے
اس سے جو پاکستان نشانہ بنا ہے دہشت گردی کا، تو میرے خیال میں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ والی مثال ہے. اور بالکل، اور ہم نے ہمیشہ بات کی ثبوت سے، لیکن بھارت کے پاس ثبوت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار، ہمارے ساتھ بڑا اسٹرانگ جی میسج پاکستان کے ہر پلیٹ فارم سے جا رہا ہے. اور کل رات جو ان سیشن اجلاس میں بریفنگ دی گئی ہے اس میں بھی یونٹی اور یکجہتی کا ہی میسج. لیکن جہاں پر ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے اہم سٹیپس لیے جا رہے ہیں، وہاں پر بھارت کے سر پر ابھی بھی جنگی جنون سوار ہے. اور حالانکہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے اس بات کے اوپر کہ ہم تیار ہیں آزمانا نہیں، لیکن شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بھارت کو. اس لیے گزشتہ رات ہم نے دیکھا ایل او سی کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی بھارت کی جانب سے، لیکن اس فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا. اور یہ فائرنگ جو تھی وہ کی گئی کھوئیرٹا شاردا کیل سیکٹرز پر یہ فائرنگ کی گئی بھارتی فوج کی جانب سے. اور پاک فوج نے تمام محاذوں پر دشمن کو دندان شکن جواب دیتے ہوئے دشمن کی بندوقوں کو چپ کروا دیا. اور اس بات کیونکہ یہ ڈے 1 سے پاکستان کا موقف یہ کہ وی ڈو ناٹ سپورٹ وار، بٹ اگر آپ نے ایک چھوٹا سا بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس کا آپ کو بھرپور جواب دیا جائے گا. آپ پتھر پھینکیں گے اینٹیں آئیں گی یہاں سے، ایک کا جواب 2 سے ملے گا آپ کو. سو اس چیز کے اوپر بھی کل ہم نے جو ہے وہ اس کو مظاہرہ بھی کر کے دکھا دیا اس چیز. چلیں جی، تو یہ تو ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی جیسے انیشیل جو امریکہ کا میں ایک رسپانس نظر آیا تھا اس ساری صورتحال پہ، انہوں نے کہا ان کا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے الفاظ میں جی 1500 سال سے انہوں نے ایک گفتگو جیسے کرتے ہیں تنزیہ طور پہ، ان کا تو مسئلہ ہے آپس میں خود ہی فگر آؤٹ کر لیں گے. اب امریکہ نے لیکن اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے، بلکہ ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ بھارت اور پاکستان کا سفر نہ کریں. اب واشنگٹن نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے. پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں اور دہشت گردی کی وجہ سے وسطی مشرقی بھارت کے حصے غیر محفوظ ہے. بالخصوص انہوں نے بھارت کا اس میں بڑا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر جو منی پور ہے وہاں کے علاقے کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پر تشدد جرائم کے علاوہ ریپ کے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی وہاں جانے سے گریز کیا جائے، خاص طور پہ اگر ٹورسٹ وہاں پر جا رہے ہیں تو ان علاقوں کو اوائڈ کیا جائے. سو یہ ایڈوائزری تو یہ امیج ہے بھارت کا آل اوور اکراس دا گلوب کہ اس کے اوپر کیا ہی بندہ بات کر سکتا ہے اس کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے آ کے لڑنا چاہ رہے ہیں. اچھا، جنگی جنون میں مبتلا بھارت جو ہے، بھارت اور بھارتی میڈیا کی بھی اگر بات کی جائے تو عالمی سطح پر تنہا نظر آ رہا ہے. بھارت کا جو سفارتی محاذ تھا وہ فیل نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت جو ہے وہ سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہے. کوشش اور پروپیگنڈے کے باوجود مودی سرکار ہر محاذ پر، تمام محاذوں پر وہ شکست پذیر ہو چکا ہے. جارحیت پر مبنی بھارتی بیانیے کو تمام بڑے ملکوں نے مسترد کر دیا ہے. میں بات کروں روس نے نئی دلی کو معاملات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دے دیا ہے. اب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ شملہ معاہدہ اور لاہور لامی کی روشنی میں دونوں ملکوں کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو عالمی برادری، عالمی جو قوتیں ہیں وہ بھی بھارت کو اسی چیز کے اوپر ایمفسائز کر رہی ہیں کہ بات چیت سے معاملات حل کرنے چاہیے. اور پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ بات چیت کے ساتھ معاملات حل کریں. ہم آپ کو شواہد پیش کر رہے ہیں، آپ انویسٹیگیشن کروا لیں. آپ بھاگ کیوں رہے ہیں آزادانہ تحقیقات سے؟ اچھا، سوئٹزرلینڈ کی بھی بات کر لیتے ہیں. سوئٹزرلینڈ نے آزادانہ تحقیقات سے متعلق پاکستان کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے. سو اس کو تو آئی تھنک تمام ملکوں کو ہی ویلکم کرنا چاہیے اور تحقیقات میں مدد فراہم کرنے کی بھی پیشکش کر دی ہے. امریکہ اور یورپین یونین پہلے ہی معاملات مذاکرات سے حل کرنے پر زور دے رہی ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے یہ معاملات حل کریں. اور OIC کی بات کریں، خلیج تعاون کونسل کی بات کریں تو انہوں نے اسلاموفوبیا پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایران نے بھی پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کم کرانے پر زور دیا ہے. خود وہ کافی سرگرم ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایران کے جو اتھارٹیز ہیں، ایرانی وزیر خارجہ آج اس حوالے سے پاکستان کا دورہ بھی کریں گے اور عباس عراقچی رواں ہفتے بھارت بھی جائیں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ساری صورتحال پر وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، کسی تنازع میں ہم الجھنا نہیں چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم، ملیشین وزیر اعظم بھی گفتگو ان کی ہوئی شہباز شریف سے اور انہوں نے کہا پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے جارحانہ اقدامات اور جو پاکستانی موقف تھا اس سے PM شہباز شریف نے ان کو آگاہ کیا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سفارتی محاذ ہے وہ بہت مضبوط اور اسٹرانگ جا رہا ہے. بھارت کے جنگی جنون اور غیر ذمہ دارانہ بیانات اور اقدامات سے نمٹنے کے لیے پاکستان سرگرم ہے، عالمی سطح پر سرگرم ہے. اپنا سفارتی محاذ بھرپور
بھرپور طریقے سے پاکستان کیری آن کر رہا ہے. پاکستان کی جانب سے پہلگام واقعے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بتایا کہ نائب وزیر اعظم نے مستقل مندوب کو اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے. پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا. تو یہ وہ تمام تر سینیریو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھارت سفارتی طور پر کتنا تنہا ہے اور بھارت کے جو اقدامات ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، اس کو کوئی بائی نہیں کر رہا ہے. تو بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احمد سعید صاحب جوائن کرنے کے لیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بھارت خود کو عالمی سطح پر تنہائی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہے. سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی ہے یہ، آپ اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت انڈیا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمارے ڈپلومیٹک کور نے اپنے بیانیوں کو جو اپنا موقف ہے وہ بھرپور طریقے سے دنیا کے مختلف کیپٹلز میں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو موقف ہے اس کی بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اور جبکہ آن دی کنٹریری انڈینز جو ہیں دو کہ وہاں پر ویسٹ کی اور اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی خاصی انویسٹمنٹ ہے بغض چائنا کے سلسلے میں اور وہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے ان کا، اس کے باوجود اس کا جو موقف ہے اس کو دنیا اس طرح سے نہیں مان رہی ہے. آپ نے خود مثال دی ابھی رشیا کی، ایون جو ابھی جنیوا ہے جہاں پہ سوئٹزرلینڈ، وہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ایران نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی ہے، ٹرکی نے کھڑے ہونے کی بات کی ہے، چائنا نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے. تو لہٰذا انٹرنیشنلی پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید حاصل ہوئی ہے. جی اور رشیا کی طرف سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو بھارتی وزیر خارجہ سے بات چیت بھی ہوئی ہے. تو یہ خطہ خاص طور پہ جس طرح کا رسپانس اس خطے کی طرف سے آ رہا ہے تو بھارت کے لیے تو بڑا سیٹ بیک ہے یہ. اور یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان نے سر دیکھیں آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے، کہا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں، لیکن بھارت کی جانب سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے. بھارت کیوں شواہد بھی نہیں پیش کر رہا اور کیوں انویسٹیگیشن بھی نہیں کروا رہا؟ اصل میں دیکھیں انڈیا جو ہے اس وقت نہ وہ کوئی ثبوت دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں بیسیکلی، اور نہ ہی وہ زیادہ تحقیقات کے پیچھے جائے گا. وہ اس کی مقصد جو فالس فلیگ آپریشن کا تھا بڑے واضح تین اس کے مقاصد تھے. کوئکلی اگر میں کور کروں، فرسٹ ان کا اندرونی خلفشار کہ جس میں ان کی ملٹیپل نمبر آف جو ان کی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں اب تو سکھوں نے اس میں جوائن کر لیا ہے تو اسے خاصا پریشان تھا. ون سیکنڈلی آپ کا جو انڈس واٹر ٹریٹی جو تھا وہ اس میں 2024 کے جو الیکشنز تھے اس کے اندر بی جے پی کے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ اس کو وہ ایبروگیٹ کریں گے، ختم کریں گے، فریز کریں گے، تو اس لیے کرنا تھا. اور تھرڈ اس کی جو مین اس کی وجہ جو تھی کہ اس کے مودی کے اپنا جو ایکسپوجر ہے جو دنیا میں بری طرح ایکسپوز ہوا ہے اسپیشلی را کے، تو اس سے توجہ ہٹانے کا جو اس کا مقصد تھا. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو ڈینٹ ڈالنا تھا، کیونکہ ابھی پٹری پہ پاکستان چڑھ گیا تھا. ہماری اسٹاک ایکسچینج اس کی جو ہے بڑی واضح انڈیکیٹر تھا. اور لہٰذا اگر آپ پیچھے ماضی کے اندر بھی دیکھیں تو انہوں نے وہی پالیسی رکھی جو رشینز کے ساتھ امریکنز نے رکھی تھی. رشینز کو انہوں نے اس وقت یو ایس ایس آر کو کولڈ وار کے اندر انہوں نے پھنسا دیا اس کے ویپنز خریدنے میں اور اس طرح کر کے دوسرے چیزوں میں ڈالنے کے، اور اکنامکلی اتنا اس کو ویک کر دیا کہ اس کی پھر باقی ریاستیں جو اس کی فرنجز بھی تھیں وہ ٹوٹی تھی. تو لہٰذا اکنامکلی یو ایس ایس آر کو شکست ہوئی تھی جس سے وہ ٹوٹا تھا. لیکن ہمارے جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے، ہم نے ڈے ون سے انڈیا سینٹرک افواج بھی رکھی ہیں اور پالیسیز بھی رکھی ہیں. تو لہٰذا ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مودی کی اسپیشلی جو بی جے پی کی گورنمنٹ کی ایک الٹرا فاشسٹ اور نیشنلسٹ پالیسیز ہو سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے. تو ہر ڈائمینشن سے دیکھا جا رہا ہے. جنرل عاصم منیر اسپیشلی اس سلسلے کے اندر بہت، چونکہ نیشنل سیکیورٹی میں ان کا کلیدی کردار ہے، فوج ان کے نیچے ہیں، تو وہ ہر طریقے سے ہر زاویے سے بی جے کی موومنٹس کو دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا ہم کبھی بھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کی افواج کو جو ہے وہ ان کا مورال ڈاؤن ہے یا وہ لڑ نہیں سکیں گے، ہم چونکہ ایک پروفیشنل آرمی ہم 100 میں سے 100 نمبر ان کو دیں گے، کیونکہ ہم 1% بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہتے، تاکہ انڈیا اگر کوئی بھی موومنٹ کرتا ہے اس کے ملٹریلی یا فوجی لحاظ سے تو ہم وقت تیار ہیں، ان کی تمام کانٹیجنسیز اور اسٹریٹجیز تیار ہیں. تو لہٰذا ہم کمپلیسنٹ بالکل نہیں ہیں، لیکن ایویڈنٹلی بڑے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ انڈین افواج اس وقت اپنی پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بھی نہیں کھڑی
اور ان کی آپریشنل پریپیئرڈنس بھی ویسے نہیں ہے جیسے کہ ویزا بھی پاکستان کی الحمدللہ ہے اس وقت. اور دوسرے جب ہم بات کرتے ہیں ثبوت کی کہ آپ ثبوت پیش کریں، جو کہ اب 10 دن سے بھی زیادہ دن کا ٹائم گزر گیا ہے، کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں آئی ہے، پھر آپ آزادانہ تحقیقات کرا لیں، اس کا دوسری کنٹریز کر مقدم کر رہی ہیں پاکستان کے اس آفر کا، لیکن بھارت کی طرف سے خود یہ آفر دینی چاہیے تھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں. مگر اس سارے سینیریو میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں سلامتی کونسل اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت پیش کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کا کیس یہاں اور مضبوط ہو جائے گا، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو ڈپلومیٹک لیول پہ دیتے بھی رہے، لیکن جو پاکستان کبھی اس کو ہائپ کریٹ نہیں کرنا چاہتا، ہمیں ملٹیپل نمبر آف ادر اسٹرنگز بھی اٹیچ ہوتی ہیں. میں اس کو یہاں پہ ڈبلج نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اب جب کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو پھر یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ جہاں پاکستان ایک نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے اس وقت موجود ہے، تو ہم بہتر طریقے سے پاکستان کا جو کیس اس کو فائٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ثبوتوں کا تعلق ہے جو انڈیا نے دینے تھے، اب 2 ہفتے ہو جائیں گے، کل لاسٹ ٹیوزڈے کو یہ ہوا تھا فالس فلیگ آپریشن. تو اب اگر وہ ثبوت کو اکٹھے بھی کرنے کی کوشش کرتے تو ان کی ویلیو اس طرح سے نہیں رہے گی. رپورٹس کے مطابق پاکستان کے ایسے معصوم شہری جو غلطی سے بارڈر کراس کر گئے 10 سال پہلے، جو انڈین جیلوں میں ہیں، خدا نہ خواستہ ان کو فیک انکاؤنٹرز میں مارا جا سکتا ہے اور ایز اے ٹیررسٹ دکھایا جا سکتا ہے. تو لہٰذا پاکستان نے وہ لسٹ بھی جاری کر دی فرسٹ، اور سیکنڈلی پاکستان کا کانفیڈنس بڑے ایویڈنٹلی سامنے ہے کہ جیسی انڈیا نے 2 دن پہلے ایک الزام لگایا تھا کہ یہ مختلف جگہیں ہیں کہ جہاں پر آزاد کشمیر کے اندر کو خدا نہ خواستہ کوئی ٹریننگ کیمپس ہیں ٹیررسٹ کے، تو کل جو ہے وزیر اطلاعات جو ہے ان کو لے کر گئے فورن جرنلسٹ کو بھی اور جو ملٹری آبزرورز ہیں ان کو بھی، تاکہ آن سپاٹ دکھا سکے کہ حقیقت آن گراؤنڈ کیا ہے. تو جو انڈیا نیریٹو بنا رہا ہے پاکستان اس کا کاؤنٹر کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. وہ پاکستان کے فیور میں بھی ہے بیکاز ہم اکنامکلی اس وقت ہم رائز کر رہے ہیں، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو انگیج. لیکن اگر انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت کوئی ڈیم بنایا جاتا ہے یا پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی روکے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو نیشنل سیکورٹی کونسل بڑی واضح پوزیشن لے چکی ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوئے گا. اور ایکٹ آف وار ہونے کے بعد پھر چوائس پاکستان کے پاس ہوگی کہ ہم نے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. ہم تمام جو کہتے ہیں نا ایلیمنٹس آف نیشنل پاور جو ہے اس کا تمام اسپیکٹرم کو یوز کریں گے. تو اس ایلیمنٹ آف نیشنل پاور میں آپ کے پولیٹیکل جو بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز وہ بھی آتی ہیں، ڈپلومیٹک کور کی انوالومنٹ بھی آتی ہے، کنونشنل وار بھی آتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کنونشنل وار اگر انٹرنیشنل بارڈر پہ کھلتی ہے تو آپ کے نیوکلیر آپشن بھی ہے. تو ہم 2 پہلی آپشن یعنی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کو بھرپور موقع دے رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ انڈیا نے نام بات مانی تو پاکستان کو اسٹاف نہیں ہونے دیں گے. چیف آرمی اسٹاف اس کے اوپر بھرپور پوزیشن لے چکے ہیں اور پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اس کے اوپر یک زبان ہے. انشاءاللہ پاکستان کے انٹرسٹ کو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت شکریہ. احمد سعید بن ہاسا ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اچھے طریقے سے بریک ڈاؤن کر کے چیزوں کو بتایا. اور پاکستان اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹرمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی یا ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی تو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا موقف کلیئر ہے کہ یس. اچھا، اور اب پھر اس کے بعد ہم واگا بارڈر کی اگر بات کریں، واگا بارڈر پر پریڈ ہوئی اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب ہوئی اور اس دوران فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی نظر آئی. عوام میں ایک ولولہ نظر آیا، عوام میں ایک جوش نظر آیا، اپنے ملک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نظر آیا. پنجاب رینجرز کے جوانوں نے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا اور جس میں بچے بھی موجود تھے، خواتین بھی موجود تھیں، بڑے بوڑھے سب موجود تھے اور اپنے ملک کے لیے یکجا ہو کر نعرے بازی کر رہے تھے. اچھا جی، ہمیں عموماً یہاں پر بہت جذبہ، جوش اور کہتے ہیں نا ایک محبت ملک سے نظر آتی ہے، لیکن جو یہ والا دن تھا جو ہم نے کل یہ تمام صورتحال دیکھی، کل تو لوگوں کا کہتے ہیں نا جذبہ دید نہیں تھا. بہت زبردست طریقے سے لوگوں نے وہاں پر نعرے لگائے اور کہتے ہیں نا چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، سب کے اندر ہم پاکستان سے حب الوطنی کا جذبہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، سب اس وقت یونائٹڈ ہیں. چلیں جی، ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस Welcome अगेन। back. और एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। और इस सब में बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कराची में आज से 11वीं 12वीं जमात के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं और ये शुक्र पहले है। शुरू होने थे। भाई देर आए दुरुस्त आए। ये 28 अप्रैल को होने थे, लेकिन हुआ क्या कि इंतजामात मुकम्मल नहीं थे, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे, चेयरमैन वही के जो मसाइल। पुराने मसाइल हैं वही हम देख रहे थे, एक बार फिर से थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब साइंस और आर्ट्स ग्रुप के इम्तिहानात सालाना इम्तिहानात हैं, ये हम आपको बता दें, बराए 2025 शुरू हो गए। इम्तिहानात सुबह शाम की शिफ्टों में हो रहे हैं, जिसमें 1,26,500 से ज़ायद तलबा शिरकत करेंगे। और जी क्या सूरत हाल रहेगी? सूरत हाल ये रहेगी जनाब के सुबह की शिफ्ट में साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और होम इकोनॉमिक्स ग्रुप्स के इम्तिहानात होंगे, जिसमें 92,000 से ज़्यादा तलबा शरीक हो रहे हैं। अच्छा, 92,000 तलबा शरीक हो रहे हैं। अब ये भी हम ज़रा जानेंगे, हमारे साथ नुमाइंदे भी होंगे हमारे, कि इनकी ये जो सारी एग्जामिनेशन है, माहौल है सारा चीटिंग रोकने का और ये सब चीज़ें वो कैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने नकल रोकनी है। और पर्चा आउट होने के खिलाफ भी कहा गया है जी कि मदद भी तलब की गई इंटरपोर्ट से की गई है। और शाम की शिफ्ट की सुन लें, शाम की शिफ्ट जो है वो दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक साइंस जनरल के इम्तिहानात की होगी, और जिसमें 34,500 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। तो अनवर खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं। अनवर बताइएगा सबसे पहले तो ये कि अब फाइनली अल्लाह अल्लाह करके इम्तिहानात शुरू हो गए, लेकिन इस बार FIA से इंटर बोर्ड ने मदद तलब की है कि पर्चा आउट ना हो और नकल की रोकथाम। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे क्या किया जाएगा? जी देखें सदफ, आज आला सानवी तालीम बोर्ड की जानिब से सुबह 7:45 बजे के करीब जो है पर्चों की तरसील का सिलसिला शुरू हुआ, और जो कराची के अंदर 182 इम्तानी मराकज़ तश्कील दिए गए हैं। जो इम्तानी मराकज़ हैं, हर इम्तानी मरकज़ को एक मखसूस बारकोड जारी किया गया है। ये मखसूस बारकोड इस हवाले से निशानदेही करेगा कि अब इंटर के पर्चों के दौरान किसी भी इम्तहानी मरकज़ से कोई पर्चा अगर आउट किया जाता है तो यो उसके बारकोड से अंदाजा हो जाएगा कि कराची के किस इम्तहानी मरकज़ से ये पर्चा आउट हुआ है। फौरी तौर पे इसकी चेक कर लिया जाएगा। और अमूमी तौर पे जो पर्चे आउट होते हैं उसके अंदर मुमतहिन इम्तहानात ही लाजमी तौर पर शरीक नजर आते हैं। माजी के अंदर ये रिवायत रही है और चीज़ें साबित भी हुई हैं, और मुतअद्दिद सुपरिटेंडेंट मुअत्तल भी किए जा चुके हैं। तो डिवाइस जो मोबाइल होता है वो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के पास होता है, और जब ये सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के पास जाता है तो ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त पर्चा आउट होने का मरला होता है। तमाम इंटरमीडिएट के हवाले से अगर बात की जाएगी तो मैट्रिक के मुकाबले में ये कॉलेज के इम्तहानी मराकज़, मैट्रिक के इम्तहानी मराकज़ 500 से ज़ायद थे। कराची के अंदर जो इम्तहानी मराकज़ है आला सानवी तालीमी बोर्ड के, वो कमोबेश 180-182 के दरमियान है। तो इस सूरत हाल के तनाजुर के वसी और अरीज कमरों के अंदर ये इंतजाम होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे सुपर विजिलेंस टीमें भी तश्कील दी गई हैं। अलबत्ता अगर पेपर आउट होता है तो बराह रास्त FIA साइबर क्राइम को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कि पर्चा आउट होते ही जिस सेंटर से पर्चा आउट होगा वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट या वो अफराद जो कि मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके एडमिन है, न सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी बल्कि वो तमाम के तमाम अराकीन जो कि उस ग्रुप का हिस्सा होंगे, जो उस मैसेज को रीड करेंगे, वो तमाम के तमाम अफराद सहूलतकारी के इल्ज़ाम के अंदर FIA को जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया है आला सानवी तालीम बोर्ड के नए चेयरमैन गुलाम हुसैन सोन ने। अनवर ये बताइएगा कि हाई पावर विजिलेंस अनवर ये बताइएगा कि ये पहला साल है, पहली दफा है कि FIA की मदद तलब की गई है, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस साल ऐसा क्या नया हो रहा है कि इस साल चीटिंग, ये जो नकल है, इसकी रोकथाम की जा सकती है? देखिए, इससे पहली मरतबा अब ये इम्तहानी पर्चे हैं, वो पर्चे जो कि किसी भी इम्तहानी सेंटर को फराहम किए जाएंगे, हर इम्तहानी मरकज का एक मखसूस बारकोड है। अच्छा, उस मखसूस बारकोड से ये फायदा जरूर होगा आला सानवी तालीम बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक कि पहले पर्चा आउट होने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता था कि पर्चा आउट कहां से हुआ है। जैसे ही पर्चा आउट होकर सोशल मीडिया के ऊपर आएगा, उस बारकोड के नतीजे के अंदर फौरी तौर पर इस बात का अंदाजा लगा लिया जाएगा कि कराची के किस इम्तहानी मरकज से ये पर्चा आउट हुआ है। उस नतीजे के अंदर पर्चा आउट करने वाले जो भी मुतल्लिका फर्द होंगे उनको पकड़ने में ज्यादा आसानी होगी। तो अगर बारकोड को हाइड कर दिया गया या क्रॉप कर दिया गया बारकोड को, फिर कैसे पता चलेगा? देखिए, आला सानवी तालीम बोर्ड के काम के मुताबिक जो सूरत हाल है उसके अंदर जो पेपर है, उस पेपर के अंदर अगर आप बारकोड को हाइड भी कर देते हैं तो मखसूस बारकोड उस पर्चों के दरमियान भी मौजूद रहेंगे। बारकोड हाइड करने के बावजूद पूरे पर्चे को तो वो जारी बात है
अलग नहीं कर सकते। जो पर्चा जिस भी इम्तिहानी मरकज से आउट होगा, बारकोड हटाने के बावजूद पेपर के अंदर एक मखसूस बारकोड मौजूद होगा। सवालात के पर्चों के दौरान जो हमें और आपको तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन हैं, उन्होंने पर्चे की तश्कील इस तरीके से की है कि हर मुमकिन तौर के ऊपर वो उस बारकोड से अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है अनवर, बहुत शुक्रिया अनवर। बहुत ही कोई इसमें कहते हैं छुपी हुई एक बारकोड भी लगाया गया है, तो अब हम क्यों बताएं ये बात, हमें नहीं बतानी चाहिए। ये आप लोग जो है ना पेपर दें अपने। हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो बात करेंगे जी मैच की जी। और कल का मैच इंतहाई इंटरेस्टिंग रहा। लाहौर और कराची के दरमियान मैच था, लाहौर में था, लेकिन हुआ क्या कि बस कहते ना PSL का जो मैच था इसमें सबकी नजरें भी होती हैं जब लाहौर कराची आमने सामने होते हैं, लेकिन मैच में बारिश हो गई। अब जब बारिश हुई तो फिर मैच को महदूद कर दिया गया और 15-15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। हुआ ये कि अब मैच जब रोका गया तो फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने 15 ओवर्स में 8 विकेट पर 160 रन बनाए और टारगेट 161 रन का फिर कराची किंग्स को मिला। लेकिन जो डकवर्थ लुइस मेथड है उसके तहत फिर जी चेंजेस हुई, तब्दीली हुई और कराची को 168 यानी 168 का टारगेट मिला। अब हुआ क्या, लाहौर की जाने से हम आपको बता देते हैं, मोहम्मद नईम ने, फखर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और बड़ा हमें अच्छा लगा जिस तरीके से वो खेले। खासतौर पर मैं फखर की बात करूं, 51 रन बनाए, मोहम्मद नईम ने 65 रन बनाए और फिर कराची किंग्स की जानिब से अब्बास आफरीदी ने 4 विकेटें ली। तो ये तो हो गई जी लाहौर की बैटिंग हो गई। अब आती है कराची की बारी। अब आती कराची की बारी। कराची किंग्स को मैच जीतने के लिए दरकार थे जनाब 168 रन। हदफ मिला था उनको। वार्नर और साइफर्ट ने 3 ओवर्स में 40 रन का आगाज दिया। डेविड वार्नर 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। साइफर्ट की बात करें, साइफर्ट ने जी 10 गेंदों पर बनाए 24 रन और उन्होंने इनिंग खेली अपनी, वो भी फिर आउट हो गए। साद बेग भी ज्यादा देर तक मुजाहमत ना कर सके, हमने देखा। अच्छा, और 55 रन बनाकर साद बेग भी चलते बने। अब आखिरी लम्हा में हुआ ये कि आए इरफान नियाजी और मोहम्मद नबी। लाहौर के हाथ में मैच था, अब तक लाहौर के हाथ में मैच था, ये आप याद रखिए भाई। जैसे आए इरफान नियाजी और मोहम्मद नबी, क्या शानदार बैटिंग का मुजाहरा हुआ। और मैं आपसे कहता हूं कि हार्ड हिटिंग से आखिरी 3 ओवर्स में 48 रन बनाकर मैच किंग्स ने अपने नाम कर लिया। इरफान ने जी 21 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए। मोहम्मद नबी ने 8 गेंदों पर 15 रन की इनिंग्स खेली। डेरिल मिचेल और फिर हारिस ट्रॉफी अगर बात करें, उन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। तो जरा देखते हैं जी क्या कराची किंग्स की बैटिंग रही, कैसे छक्के चौकों की आखिर में जो बरसात हुई, अनबिलीवेबल जो लास्ट ओवर था वो रहा कराची किंग्स के लिए। और डेविड वार्नर ने खेली गई और ये फिर से शानदार। अच्छा, हमने पावर प्ले का भी अच्छा इस्तेमाल किया। कराची किंग्स की बात करें, कराची किंग्स ने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया और शुरू में इन्होंने बड़े अच्छी फाउंडेशन दे दी। उसके बाद मैच फिर जब 4 विकेटें गिर गई 100 के स्कोर पे तो सबको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, विकेट अब नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर जो इरफान नियाजी आए, उन्होंने तो आखिर जो तबाही फेरी है और वहाँ पर जो शायकीन थे बड़ा महसूस हुए जी इन चौकों छक्कों को देखने। तो यही एंटरटेन होने के यही तो देखने आए थे अब आप वहाँ पर। पॉइंट्स टेबल का भी आप बता रहे थे मुझे ब्रेक में। पॉइंट्स टेबल में ये हो गया है कि अब यूं जुड़ गए हैं कराची के 2 पॉइंट्स। तो अगर बारिश हो जाती है, फर्ज करें मैच नहीं होता, फिर दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिलना था, लेकिन क्योंकि मैच हुआ और मैच जीता कराची किंग्स ने तो उन्हें 2 पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 3री पोजीशन पर आ गया है और लाहौर कलंदर 4थी पोजीशन पर चला गया है। तो ये जी तमाम सूरत। हमने ये भी देखा है कराची किंग्स ने अपना स्क्वाड कुछ तब्दीलियां की हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स थे उनको इंजरीज हुई। आपको बताते हैं जरा। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी को एडम मिलन की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। एडम मिलन को हुई थी घुटने की इंजरी और जिसके बायस वो PSL से बाहर हो गए। फिर फवाद अली की हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और उनको फिर अब उनकी जगह जो है वो विकेट कीपर बैटर साद बेग को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। चलें जी, बात कर लेते हैं सारी हाल पर। ये मैच बड़ा जबरदस्त रहा। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। और आपको लग रहा था कि आखिरी ओवर तक तो बस हालात जो थे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैच किस तरफ जाएगा, चांसेस लाहौर के ज्यादा थे। ये हुआ क्या फिर आखिरी ओवर्स में, जरा आप अपने अंदाज में बताइए। देखिए, T20 मैच आखिरी बॉल आखिरी ओवर तक देखना चाहिए। जब 10वां ओवर डेरिल मिचेल ने किया, उसमें साद बेग की विकेट गई, सिर्फ 2 रन बने, तो 5 ओवर्स में कराची किंग्स को 66 रन चाहिए थे। मुश्किल जरूर थे,
لیکن عرفان خان نیازی تھے, پھر اس کے بعد نبی بھی تھے, عباس آفریدی بھی اچھی خاصی بیٹنگ کر لیتے ہیں, عامر جمال بھی بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں. لیکن کل جس طرح عرفان خان نے بیٹنگ کی, انہوں نے بتا دیا کہ ان میں پوٹینشیل ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے. 5 چھکے 2 چوکے لگائے, 48 ناٹ آؤٹ صرف 21 گیندوں میں, اور میچ جتوایا. آخری 3 اوور میں 48 رنز چاہیے تھے, اور وہ جو اوور شاہین نے کروایا 13واں اوور, اس میں 21 رنز بنے. 3 چھکے عرفان نے لگائے, اور شاہین کو چھکے لگانا آسان کام نہیں ہے, لیکن عرفان نے بڑے اچھے چھکے لگائے. اگلے اوور میں حارث رؤف کو 20 رنز پڑ گئے, تو 41 رنز تو یہی آ گئے تھے, اور آخری اوور میں پھر 7 رنز اتنا مشکل نہیں تھے جو ڈیرل مچل نے کیا, اور اس پہ چھکا لگا کے عرفان نے جتوایا میچ. تو یہ ہوتی ہے اننگز, یہ ہوتی ہے T20 کی اننگز کہ ڈیپ لے کے جائیں جب آپ چیز کر رہے ہو, اس لیے کہ 12 14 15 رنز بھی پر اوور بن سکتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے اوپر بلیف رکھنا چاہیے. اور جب عرفان پوسٹ میچ میں آئے, فار شاہین ان کا برا دن تھا, اچھی بالیں نہیں کرائی, کیا ہوا ان کو؟ اتنی مار کہہ رہی تھی, اتنے چھکے کیسے پڑ گئے؟ شروع میں ٹیم سائفرٹ نے بھی ان کو کافی ٹیک آن کیا, اور پھر جس طرح عرفان نے کیا, پہلی گیند وہ یارکر کرانا چاہ رہے تھے, اس پہ چھکا پڑ گیا. پھر باقی 2 گیندیں تو بہت ہی بری تھی, دونوں شارٹ بالیں تھیں. اس طرح کی شارٹ بال آپ کریں گے, جبکہ عرفان نے پورا دوسرا جو چھکا مارا پورا آف سائڈ پہ ہٹ گئے تھے, پھر بھی شاہین کے پاس سٹمپس تھے, انہوں نے سٹمپس کو ٹارگٹ نہیں کیا اور وہ چھکا لگ گیا. لیکن ہوتا ہے, ہر بالر سے اسی طرح ہوتا ہے, اور ہر بیٹسمین جب اس کا دن ہوتا ہے, اس کے بلے پہ بال آ رہی ہوتی ہے, تو اسی طرح ہوتا ہے. ہم نیازی کی بات کر رہے تھے, سعد بیگ نے بھی کل اچھی کمال کی بیٹنگ کر کے بڑا متاثر کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنلی یہ وہ PSL اب آ گیا جس میں ہم جو ٹیلنٹ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے, ہمیں وہ ٹیلنٹ مل گیا ہے؟ کچھ ٹیلنٹڈ پلیئر آئے ہیں, جیسے سعد بیگ نے بھی کافی, ان کو بھی چانس ملے تھے, کچھ ڈر کے کھیل رہے تھے. کل انہوں نے بڑا کھل کے بیٹنگ کی, جس سے لگا کہ کوچز نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اب فیئر لیس کرکٹ ہے, اب اگر آپ ڈرو گے کہ مجھ سے ناکامی ہو گئی, آپ 3 بالیں کھیل لو, لیکن ان 3 بالوں میں کم از کم 2 پہ چوکے یا چھکے کا ارادہ رکھو, تو آپ کم از کم 1 چوکا یا 1 چھکا تو مارو گے. کل سعد نے بھی اچھی بیٹنگ کی, عرفان نے بھی اچھی بیٹنگ کی, اور ایک دن پہلے حسن نام اچھی بیٹنگ. یہ گڈ سائنس فار پاکستان. بہت شکریہ. بریک بعد آتے ہیں. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبد الجبار. ہم آ جاتے ہیں روز جناب 9:03 پر اپنی خبروں کا پلندہ لے کر, ڈھیر ساری خبریں آپ کو بتانے کے لیے, تاکہ آپ کی سویرے کا, آپ کی صبح کا جو آغاز ہے وہ باخبر ہو, اور آپ جب بھی اپنے کام پہ جائیں, جب بھی کسی سے بات کریں, آپ کو پتا ہو کہ آپ سوشل میڈیا کے علاوہ بھی دنیا میں کیا چل رہا ہے. چلیں جی, ویدر کی بات کرتے ہیں, اور ویدر کے تیور بڑے چینج ہو رہے ہیں. رات گئے کچھ ہوا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو رواں سال ہے, ابھی ہمیں 5واں مہینہ ہے مئی, اور اس سے پہلے اپریل کا جو مہینہ رہا, تو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا گرم ترین اور 7واں خشک ترین یہ اپریل کا منتھ رہا. اور محکمہ موسمیات اس حوالے سے ہمیں جو ڈیٹیل بتا رہے ہیں جی کہ اپریل کے اوسط درجہ حرارت جو رہا وہ 27.91 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جو معمول سے 3.37 ڈگری اوپر ہے. اب دن کے درجہ حرارت میں 4.66 اور رات کے درجہ حرارت میں تقریباً 2.5 ڈگری اضافہ ہوا. ابھی آپ سوچیں کہ یہ دن اور رات کے جو درجہ حرارت ہیں پچھلے سال کی نسبت اب ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اور 17 اپریل کو شہید بے نظیر آباد میں جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ 49 ڈگری تک, جو کہ پہلے بھی بتایا جا رہا تھا 50 تک جائے گا, تو سوچیں 49 ہو ہی گیا آلریڈی, اور یہ ملک کا گرم ترین دن بھی کہلایا. 17 اپریل کی بات ہو رہی ہے. ماہرین نے شدید گرمی کو جی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کہا ہے کہ جی ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے, اور یہ خطرناک اثرات ہیں جو ہم سب جھیل رہے ہیں. اور بات بھی صحیح ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہم نے نہیں خیال رکھا, ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا, ہم نے ویسٹ کو کنٹرول نہیں کیا, ہم نے نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, تو اب نیچر اپنی اصلیت دکھا رہی ہے, تو اب ہمیں وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی. لیکن یہ تو ہو گئی بات گرمی کی. اب میں بات کرنا چاہوں گا ذرا کچھ بارشوں کی, بارشوں سے پہلے رات میں کراچی میں آندھی آئی اور تیز ہوائیں چلی, اتنی تیز ہوائیں چلی کہ لوگوں کو باقاعدہ کہتے ہیں نا اپنے باقاعدہ گھر کے دروازے اور کھڑکی بند کرنی پڑی, اور وہ بارش کی امید تھی, لیکن بارش نہیں ہوئی, مگر بادل چھا گئے آج. تو یہ آندھی تبھی کیوں آتی جب میں سو رہا ہوتا ہوں؟
سب سو رہے تھے نا, کچھ جو جاگنے والے ہیں, جو کہتے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ لوگ رات کو جاگتے ہیں, تو جاگنے والے انہوں نے بتایا جی رات میں ایسا ہوا ہے جو کہ ہم نے وٹنس نہیں کیا. انٹیلیجنٹ لوگ نہیں رات میں جاگتے, جنہوں نے چھتوں پہ جا کے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ رات کو جاگتے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی سائم, تھوڑی بتانا ہوتا ناظرین. اچھا جی, ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں نے گرمی کا زور توڑ دیا. کئی شہروں میں ابر کرم برسنے کا سلسلہ وقفے سے جاری رہا. ہم نے دیکھا اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, ایبٹ آباد, گلیات, پشاور, کوہاٹ, وانا اور راولہ کوٹ میں باران رحمت سے موسم سہانا ہو گیا. بھکر میں آسمانی بجلی سے 2 افراد زخمی ہوئے. اور پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ کے بھی کئی شہروں میں جیسے کہ حیدرآباد ہے, جام شوروں کی بات کی جائے, ٹنڈو والا یار میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی ہوئی. حیدرآباد میں مکان کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا جبکہ 10 افراد زخمی بھی ہوئے. ٹھٹھا میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور شادی کی تقریب میں لگے شامیانے اور کئی مکانات کی چھتیں اڑ گئیں اور اس سب معاملے کے اندر پہ 4 افراد زخمی بھی ہوئے. محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں اور بالائی پنجاب سمیت آزاد کشمیر کی اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے. اس میں کراچی کا نام بھی لیا آپ نے؟ نہیں, ہاں کراچی بھی اس میں مینشن کیا گیا سرپرائزنگلی. اور یہ ہلکی پھلکی بارش ہوگی, لیکن کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اگر آپ کبھی یہ سنیں کراچی میں بارش ہو رہی ہے تو کراچی کے کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور باقی علاقے والے کہہ رہے ہوتے نہیں ہماری طرف تو بارش نہیں. یہ آپ نے کیا بات بتائی ہے؟ کیوں؟ میں تو نہانا تھا بارش میں. اچھا صبح میں نے بتا رہی تھی آج بارش ہو سکتی ہے, بڑے خوش ہو گئے. میں نے کہا نہیں, یہ دیکھ لیے گا کہ آپ کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں. بھائی جس علاقے میں بارش ہو رہی ہو مجھے بتا دیں, میں اس علاقے میں آپ وہیں پہنچ جائیں گے. میں پہنچ جاؤں گا. یہ سائم کو فوری طور پہ الرٹ جاری کیا جائے. میری پہلی بارش ہو گئی. قریب ترین جو آپ کا علاقہ ہوگا نا, آپ کو گوگل میپ سے چلے جائیے, پہنچ جاؤں گا. چلیں جی, اب یہ تمام تر صورتحال ہے. اس دوران ہم نے آپ کو پچھلے دنوں کچھ مناظر دکھائے تھے. پانی کی پائپ لائن پھٹنا تو کراچی میں معمول کی بات ہے, لیکن وہ منظر ایسا تھا کہ پوری کی پوری کے یو کا جو علاقہ تھا, ریزیڈینشیل ایریا تو جو تھا, بلکہ اب تو کیمپس بھی جو ہے اس میں بھی پانی ایسے بھرا ہے. تو جامعہ کراچی میں جی 84 انچ قطر پانی کی پائپ لائن جب متاثر ہوئی تو کہا ہی جا رہا ہے کہ اس کی مرمت کر دی گئی ہے, لیکن مرمتی کام کرنے میں پورے اس کے 94 گھنٹے لگے. تاہم نکاسی آپ کا مسئلہ برقرار. اب جو پانی آ گیا ہے وہ جائے گا کیسے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور منظر ایسا ہے وہاں کا جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں. پھر کیا ہوا کہ جناب یونیورسٹی کراچی والوں کو مجھے لگتا ہے تراکی بہت اچھی آ گئی ہے, سیکھ لی ہے سب نے. یونیورسٹی کے فزکس, باٹنی اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹس کے بیسمنٹ میں پانی جمع ہونے سے کروڑوں کا لیب کا سامان خراب ہو گیا اور کلاسز بھی تعطل کا شکار ہوئیں. 29 اپریل کو پانی کی لائن پھٹنے کے بعد سے شہر میں پانی کا بحران بھی مزید شدت اختیار کر گیا تھا. بات کریں اگر ہم لیاقت آباد کی, گلشن اقبال, سرجانی سمیت کئی علاقوں کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترستے رہے. شہریوں نے یہ کہا کہ نلکوں میں پانی نہیں آ رہا, ہائیڈرینٹس پر جو ہے وہ وافر موجود ہے. واٹر کارپوریشن کے مطابق آج سے پانی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی. مطلب کیسے پانی آئے گا؟ نلکوں میں سارا پانی تو بہ کے یہاں جمع ہو گیا ہے. جو پانی کہتے ہیں نا جسے ہم نے بچانا ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں واٹر اسکیرسٹی, پوری دنیا اس پر شور مچا رہی ہے اور کہے جاتے ہیں جی اگلی جو جنگ ہوگی, 3rd ورلڈ وار جو ہوگی وہ پانی پر ہوگی, یہ کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں پانی کی پائپ لائن جو ہے وہ کسی طریقے سے جی کبھی نہ کبھی کوئی پروجیکٹ بن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈیمیج ہو جاتی ہے, پھر اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں صحیح ہونے میں, اور یہ ہماری روٹین بن گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو موسمیاتی تبدیلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو موسمیاتی تبدیلی نے آپ کو انڈیویجولی اور فزیکلی بھی افیکٹ کیا ہے, اور یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں آپ کی عمر کو افیکٹ کیا ہے, آپ کی باڈی کی, آپ کی بایولوجی کو افیکٹ کیا ہے. میں بات کروں اگر آپ کی اسکن کی, آپ کے بالوں کی, اس سب کے اوپر بھی موسم کا گہرا اثر ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بال جو انسان کی شخصیت کا ایک اہم جز ہوتے ہیں. آپ کو بڑا لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو سٹائل کریں, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہوتے ہیں. آپ کا ہیئر سٹائل, آپ کیسے لگ رہے ہیں, بالوں پر بڑا انحصار ہوتا ہے اس چیز کا. تو مرد ہو یا خواتین, دونوں ہی سٹائل اور خوبصورتی کے لیے بالوں کا خاص خیال رکھتے ہیں. مگر اس کے باوجود بالوں کا گرنا اب ایک عام اور تشویشناک مسئلہ بن چکا ہے. خاص طور پر پاکستانی مرد تیزی سے گنج پن کی طرف جا رہے ہیں, اور ماہرین نے اس حوالے سے الارمنگ صورتحال سے بھی خبردار کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس وقت ملک کے تقریباً 3 کروڑ سے زائد افراد گنج پن کا شکار ہو چکے ہیں. 3 کروڑ ہیں کتنے ہم, جس میں سے 3 کروڑ تو گنجے ہو گئے ہیں. ہم ہیں تو پوری عوام تو 25 کروڑ ہے, اس میں سے مرد کتنے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن 3 کروڑ بھی تو بہت بڑا نمبر ہے. ایک اور بھی میں بتاتا ہوں آپ کو, جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادھیڑ عمر تک پہنچتے 70% پاکستانی مرد بالوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
اچھا، اب خواتین کے بھی بالوں کے مسائل ہیں، لیکن مردوں کے مسائل ہمیں اس وقت زیادہ گھمبیر نظر آ رہے ہیں. اب طبی ماہرین کہتے ہیں جی ایک تو معیاری علاج نہ ہونے کے باعث متاثرین کو الٹا دیگر بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ملک میں محض 150 مستند ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز دستیاب ہیں، جبکہ کم از کم 5000 ماہرین درکار ہیں. سوچیں اب جتنا ظاہر ہے لوگ اس کے شکار ہو گئے تو اس حساب سے آپ کو باقاعدہ ٹرانسپلانٹ کے لیے سرجنز بھی چاہیے. تو اب کیا جی ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سوسائٹی آف پاکستان نے 1000 نئے سرجن تیار کرنے کا اعلان کیا ہے. کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو صورتحال بڑی تشویشناک ہے. تو صدر ہیئر ٹرانسپلانٹ سوسائٹی آف پاکستان ہیئر پلانٹ سرجن ڈاکٹر رانا عرفان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر رانا عرفان صاحب، یہ تو بڑی تشویشناک خبر ہے کہ ینگ ایج میں ہی گنج پن کا شکار ہو رہے ہیں. آپ مسکرا کیوں رہے ہیں مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا. یا تو سن کے سب پریشان ہو گئے میرے کولیگز، تو ذرا بتائیں کیوں ہو رہا ہے آخر؟ تھینک یو ویری مچ صدف اینڈ سائم. پہلے تو میں آن بہاف آف ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان ARY کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے وہ پریس کانفرنس سے اٹھا کے اور اس بات کو نیشنل ایشو کو لے کے آئے. میں دوسری سائڈ پہ جاؤں گا. میں آپ کو یہ فیکٹس اینڈ فگر ہیں، آپ اپنے اراؤنڈ مردوں کو دیکھا کریں جو تھوڑی سی بڑی عمر کے ہوں 30+ کے، ان میں سے اکثر آپ کو بالڈ نظر آئیں گے. جو سائنٹیفکلی ہم کہتے ہیں 20% آف دی میل جینڈر کی بات کر رہے ہیں، وہ 20% آف دی میل جینڈر گیٹس بالڈ یا اسٹارٹنگ بالڈ ایٹ ایج آف 20، اور 30% 30 پہ، 40% 40 ایج پہ، اینڈ 50% سے اوپر 50 ایج کے اوپر بالڈ ہو جاتے ہیں. آپ اگر پاپولیشن کو دیکھیں، جیسے آپ وہ کیلکولیشن کر رہی تھی، تو I was smiling on that کہ یہ تو کیلکولیشن ہے کہ ہماری اتنی پاپولیشن ہے، اس میں میل جینڈر کتنے ہیں، ایڈلٹ میل کتنے ہیں، ان میں بالڈ کتنے ہوں گے. دس از ناٹ اباؤٹ پاکستان. یہ تو پوری دنیا میں ایسے ہے کہ پوری دنیا کی پاپولیشن کو ہم گیج کرتے ہیں. ہم دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی، میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ ہیئر کے اندر دنیا میں ایک سب سے بڑی سرٹیفکیشن ہے یا کوالیفیکیشن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری. بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے. میں لکیلی فارچونیٹلی اس کا کوئی بھی پہلا نان امریکن پریزیڈنٹ ہوں اس سال میں. پہلا نان امریکن پریزیڈنٹ. امریکن بورڈ کی ہسٹری میں کوئی نان امریکن پریزیڈنٹ نہیں بنا. تو سر وہاں پر آپ نے ریسرچ کی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ آخر ہیئر فال ہو کیوں رہا ہے. صرف یہ بتاؤں کہ ہم تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ گلوبلی اس کو گیج کر رہے ہیں. تو آئی واز گیونگ یو دی انفارمیشن آن دیٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ ظاہر ہے اتنے آپ بتا رہے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے، جو میں آپ کو ہمیں وجہ تو بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری جو آئی تھنک یو کین ناٹ ہیئر اس. ہمارا ڈاکٹر صاحب کیا آپ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ ہے گنج پن کے پیچھے، یا پھر غذائی قلت میں یہ جانا چاہتا ہوں. ڈائٹ کا ایشو بھی ہے. لیکن ایک اور بات صدف آپ مجھے بتائیں، اب جس طرح کراچی میں لوگ موسٹلی 70 to 80% پاپولیشن جو ہے وہ کھارا پانی استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کھارا پانی کراچی، یہ تو پوری دنیا کا ہمیں نمبر بتا رہا ہے اور یہ ملک بھر کا ہمارے سامنے. بٹ میں وہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ موسمیاتی تبدیلی اس طریقے سے بھی تو افیکٹ کر رہی ہے بالوں کو. کھارے پانی سے بال دھو رہے ہیں، کھارے پانی سے پھر بال دھو رہی ہے نا. یہ تھوڑی کہ کھارا پانی صرف مرد ہی استعمال کر رہے ہیں. سو یہ ایشو دوسرا بھی ہے، اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہے. تو ڈاکٹر عانس صاحب ایسا، ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں وجہ کیا ہے اس کی. آپ ذرا کچھ باتیں ہمیں بتا دیں تاکہ لوگ پھر ان کو غور کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل، میں بڑا اس کو کلیئر بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ میل جینڈر کو لیتے ہیں تو میل جینڈر میں جو ہیئر لاس ہے وہ 90% جینیٹکس ہیں، فیملی کے ہیئر لاسز ہیں. 10% باقی ساری چیزوں کو انکلوڈ کر لیں. آپ یہ بات جو میں بات کر رہا ہوں وہ سائنٹیفک اور اتھینٹک بات کر رہا ہوں آپ کو کہ 90% آف دی میل جینڈر ہیئر لاس یہ جینیٹکس ہے. اینڈ جو آپ بات کر رہے ہیں پانی کا اثر ہوگا یا یہ ہوگا، یہ اگر جینیٹکس اس کے پیچھے ہیں تو اثر ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. کہ دیکھیں اگر کوئی کہے اسلام آباد میں آتا ہوں میرے بال گر گئے ہیں، اسلام آباد میں سارے گنجے تو نہیں، میں 95 سے اسلام آباد میں ہوں، میرے تو بال نہیں گرے ہیں. تو یہ نہیں تو یہ تو آپ کے بال نہیں گرے. مجھے آپ یہ بتائیں نا، تصور بھی تو کیا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر تک اگر آپ کے بال نہ گرے تو پھر آپ سیف ہیں. یہاں ان کے بھی صحیح ہیں. یہ کوئی مت ہے بھلا؟
یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. جیسے میں بچوں کو کہتا ہوں آپ کے اس سے توسط سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 21-22 سال میں بال گرنے لگ گئے میل جینڈر میں تو ان کو روکا بھی جا سکتا ہے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس 21 سال کے بچے کو جو موسٹ ڈینجرس زون ہے 21 to 30 وہ کراس کرا دیں. اور اس کے بعد 30 میں ان کو روکنا اور ایزی ہو جاتا ہے. 40 کے بعد گرنے کے ہاں وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. اینڈ ٹریٹمنٹ وڈ بی ود دی ہیئر سرجنز جو اس میں کوالیفائڈ ہے. ان کو پتا ہے نہیں تو آپ 22 سال کے بچے اگر ہیئر فال ہو رہا ہے تو اس کا ٹرانسپلانٹ کریں گے؟ اس کا ٹرانسپلانٹ تو بعد کی باتیں ہیں. ٹرانسپلانٹ تو اتنے زیادہ ملٹی سیکشنل سرجریز ہوتی ہیں. جیسے گر جاتے ہیں خالی جگہ ہو جاتی ہے وہاں بال تو نہیں اگائے جا سکتے, وہاں بال لگاتے ہیں ہم. بٹ جو گر رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ ادروائز وہ مور بالڈ ہوتا جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ انکریز کرتا جاتا ہے اور ڈونر کم ہوتا جاتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. تو آپ کو ان کو روکنے کا ٹریٹمنٹ کے اوپر زیادہ توجہ کرنی پڑے گی. وہ کیا ٹریٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ پی آر پی ہے, مینوکسیڈیل استعمال کریں, کیا کریں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پی آر پی کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے بیکاز وہ بال روکنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. رول ہے مینوکسیڈیل اینڈ فینیسٹائڈ کا. اینڈ اٹ شوڈ بی اسٹارٹیڈ ایٹ ارلی 20s اور اس کو لے کے چلنا چاہیے پیریوڈیکلی. اینڈ جیسے 3 سال دے دیا پھر بند کرا دیا, پھر 3 سال دے دیا پھر بند کرا دیا, ایسے کر کے کر سکتے ہیں. اس کے ریزلٹ کتنا پرسنٹ ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جینیٹک ہے یہ زیادہ تر 90% آپ نے کہا یہ وجوہات اس کی جینیٹک ہیں. ہم اس کو پرولونگ کر کے اگلی ایج میں لے کے جانا چاہتے ہیں. جیسے آپ خود اس کو پرسیو کر رہے ہیں کہ 40 کے بعد اگر کسی کے بال رہ جائیں تو گرتے نہیں ہیں. دس از ٹرو, سائنٹیفکلی ٹرو. تو ہم اس کو کیا کرنا چاہیے, اس بچے کو 21 سے پرولونگ کر کے آگے لے کے جائیں, ہولڈ کر کے 40 کے پاس لے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں نا ہیئر لاس کے علاوہ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل 16, 17, 18 سال 14 سال کے بچوں میں ارلی 20s میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیئر لاس کے علاوہ بچوں کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں. تو یہ اس کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے یا بس پھر اس کو ڈائی شائے کریں, اور کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ آپ ان کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں. آپ انہیں کہیں سلیپنگ ڈس آرڈر ٹھیک کریں, آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں, آپ روز موئسچرائز کریں, آئلنگ کریں. صبح اٹھ کے آئل لگایا, اس کے 20 منٹ بعد دھو دیا, اینڈ ہاٹ شاور بند کر دیں. بالوں کو پراپرلی مطلب ان کو کلین بھی رکھیں. لیکن کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس کا؟ آف کورس ڈیلی بیسس پہ ٹریٹمنٹ بتائیں نا, کوئی جو بال سفید ہو رہے ہیں. آپ نے ڈیلی بیسس کا ویسے دیکھیں یہ یس آف کورس. میں کہتا ہوں جو ڈاکٹر کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ روز دھونے نہیں ہے, مجھے اس ڈاکٹر پہ شک ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کی ہائیجین کیسی ہوگی. بٹ تھنگ از آئی وڈ سائم کی بات کو میں کہوں گا کہ سائم اگر بال گرے ہو جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. بڑے کم چانسز ہوتے ہیں, 90% واپس وہ بلیک اس پگمنٹ میں نہیں آئے گا, بیکاز میلانین اگر آپ کی ڈسپلیس ہو گئی تو اس کو ریپلیس بھی نہیں کیا جا سکتا اور دوبارہ لایا بھی نہیں جا سکتا. تو ڈاکٹر صاحب میں ایک اپنے اصل ٹاپک پہ ایک بات کرنا چاہوں گا پلیز, اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی یہی تو اصل ٹاپک ہے. اصل میں جو ہمارا ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ترکی میں جو ان کا بڑا ریونیو ہے ہیلتھ ٹورزم سے, وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے ہے, اور $2 بلین سے ہے. اور اگر اس کے ریلیٹڈ ہم ان کا ریونیو سمجھیں تو وہ $6 بلین بن جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں مور کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا امریکن بورڈ از ہائیسٹ کوالیفیکیشن. ہمارے پاس 26 ڈاکٹرز ہیں جو امریکن بورڈ سرٹیفائڈ ہیں, ان کے پاس صرف 5 ہیں. ہمارے پاس ایک بہت بڑی فیلوشپ ہوتی ہے FISHRS. ہمارے پاس پاکستان میں زیادہ ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس کم ہے, کمپیٹنسی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کمپیٹنسی زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ. اور ہم تو چاہتے ہیں جی لوگ اس طرف آنے سے پہلے ہی ان کا علاج ہو جائے. دیٹس وائی ہم پوچھ رہے تھے کوئی ٹریٹمنٹ ہے خاص طور پہ جو ینگ 20s میں ہیں 30s میں ہیں ان کے لیے. اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی جس کو میں بھی انڈورس کرتی ہوں, اگر تو کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ نے روز بال نہیں دھونے ہیں یا آپ نے ہفتے میں 1 دن بال دھونا ہے, بھاگ جائیں وہاں سے. وہ ڈاکٹر بالکل صحیح مشورہ
दोबारा नहीं देना, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, फिर आपके बाल भी ज़ाया हो जाएंगे। एहतियात इलाज से बेहतर है। और डॉक्टर साहब ने इस बात की तस्दीक की, बॉयज स्टार्ट यूजिंग मिनॉक्सिडिल 5%, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और काफी, लेकिन हर कोई कर सकता है या डॉक्टर से पहले? अपने डॉक्टर से आप डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद फिर इस्तेमाल करें, बट इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। भाई ये बहुत सारी चीजें हैं जो मालूम होना जरूरी है, लेकिन हमने बचपन से यही सुना है हफ्ते में एक बार बाल धोएं, नहीं तो बाल खराब नहीं, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती। जितना आप सफाई सुथराई रखेंगे ना, उतना आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपके बाल भी सही रहेंगे, ना आपको डैंड्रफ होगी और ना दूसरे इश्यूज होंगे। चले जी, अब जरा कुछ बता देते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में वैसे बहुत कुछ होता रहता है, क्या क्या बताएं आपको। अमेरिकी रियासत जी टेक्सास में हाईवे पर फिल्मी सीन, ये जी सिक्कों से लदा ट्रक है। अब आपको लग रहा होगा हॉलीवुड की मूवी यहाँ पर जो है वो फिल्माई जा रही थी, ऐसा नहीं हुआ, ये हाईवे पर उलट गया। अब हुआ कि अब गैर मुल्की मीडिया ने इसे रिपोर्ट जिस तरह से किया है वो मैं बता देती हूँ। 80 लाख सिक्के मौजूद थे और हादसे के बाद सड़क को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर सिक्कों को जमा करना शुरू कर दिया। अब सब देखकर हैरान थे। तो इस वाकये में ट्रक ड्राइवर और एक मुसाफिर मामूली जख्मी हुए, लेकिन भाई किसके पास ये सिक्के गए होंगे? किसकी ड्यूटी होगी गिनने की और उठाने की सिक्के? मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग उठा रहे होंगे बेचारे, वो उनका तो वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ दैट जॉब होगा कि यार कभी जिंदगी में एक सिक्का भी उठाना पड़ेगा। काश ये नोट होते और ये हवा में उड़ जाते, उस दिन हवा भी ऐसी चलती और उड़ के पाकिस्तान ही आ जाते। और पाकिस्तान में होता तो क्या बात थी भाई, वो लोगों ने ना वो जालियां लेके आ जाता था पाकिस्तान में ना, वो जालियां होती है ना, ऐसे लोग पकड़ते हैं ना। भाई यहाँ पे तो अगर तेल से भरा ट्रक उलट जाए तो लोग जो है वो घर से पानी की बर्तन और बॉटल्स लेके चले आते हैं तेल जमा करने के, तो नोट क्यों नहीं जमा करते? और भी डॉलर अगर होते तो। लेकिन डॉलर का ट्रक यहाँ क्या कर रहा होता? चले बहुत सारे सवालात उठ गए। हम जाते हैं ब्रेक पे, हाजिर होंगे इन जवाबात के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं इस वक्त मुझे वो साउंड याद आ गया। याद है आपको जब नया नया इंटरनेट आया था तो वो जो घर में टेलीफोन रखा होता था ना, उसका वायर निकाल के घर वाले फिर फोन पे अगर किसी से बात कर रहे हो तो बहुत शोर मचता था। उसका तार निकालते थे हम और अपने जो था मोबाइल का जो हमारा कंपोनेंट, उसमें हम उसको अटैच करते थे और फिर वो मोडेम के थ्रू आवाज आती थी, टू 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 टू। काफी देर सब्र से बैठे रहते थे, फिर जाके इंटरनेट कनेक्ट होता था। ये फोन वो वाला था जिसे नहीं, वो आ गए थे, बटन वाले फोन भी आ गए थे, टच वाले भी आ गए थे, बट लेकिन अब जमाना चेंज हो गया। उस जमाने में होता था जी याहू, अभी भी याहू है, हॉटमेल होता था, फिर स्काइप आया। स्काइप ने एक रेवोल्यूशन ये लेकर आए जी कि पहली बार ऐसा हुआ कि सब जो है वो बकायदा वीडियो लिंक के जरिए एक दूसरे से राब्ते में आ गए। सो स्काइप ने लोगों की ये वाली सहूलत, खासतौर पर जो दूर दराज रहते थे वो एक दूसरे को कॉल कर लेते थे, फैमिली मेंबर्स होते थे वो एक दूसरे को देख सकते थे, बात कर सकते थे। तो ये एक बड़ी नई एक चीज आई थी। मगर अब अनफॉर्चुनेटली स्काइप का 2 दहाइयों यानी 2 डेकेड्स का सफर जो है अब वो तमाम हो गया है। क्यों तमाम हुआ? मुझे तो बड़ा स्काइप से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता था स्काइप से। भाई ये बड़ी मकबूल तरीन सर्विस थी। हाँ। और मुनाफे में मुसलसल कमी और सार्फिन यानी जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो रहा था, क्योंकि अब बहुत सारी डिफरेंट एप्स आ गई हैं, डिफरेंट तरीके आ गए हैं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने इस सर्विस को हमेशा के लिए शट डाउन करने का फैसला किया है और बहुत कुछ महीने पहले ये फैसला ले लिया था उन्होंने। अब सार्फिन तेजी से अब देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम सर्विस पर मुंतकिल हो रही है। स्काइप उनमें से है, जैसे कि मैं बता रही थी कि शुरू में जब इंटरनेट आया था तो उसमें से जो एक नई इनोवेशन लेके आई थी। अब तो व्हाट्सएप हो गया, इवन कि आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो फेस टाइम का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड में हमने जूम देखा, जूम में तो क्लासेस होती थी, मीटिंग्स होती थी, वर्क फ्रॉम होम होता था। तो स्काइप इस चक्कर में पीछे रह गया। बहुत सारी ऐसे इनोवेशन, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आए, जैसे कि नोकिया के फोन आए थे। तो वो उन्होंने अपने अंदर कोई तब्दीली लेकर नहीं आए। ब्लूबेरी हुआ करता था, इवॉल्व नहीं किया, इसलिए उन्होंने इवॉल्व नहीं किया, तो इस दौड़ में पीछे रह गए। लेकिन आई फील बैड। अब मुझे ये पता है, ऐसे अगर 10 साल बाद पता चले कि इंस्टाग्राम भी बंद हो गया तो कितना बुरा लगेगा आपको। कुछ और आ जाएगा इंस्टाग्राम की, कुछ नई चीज आ जाएगी। व्हाट्सएप लेकिन अगर हो जाए तो कहूंगी जिंदगी में सुकून आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप खास तौर पे। अब बात कर लेते हैं खला की, वो वाले खला की। खलाई तस्खीर का अज़्म, कायनात में छुपे राज जानने का मिशन। पाकिस्तानी तालिब इल्म
इमाद पराचा ने स्पेस टेक्नोलॉजी में नई तारीख रकम कर दी है। टोरंटो यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर इमाद पराचा को नासा के इनकलाबी खलाई मिशन का हिस्सा बनने का एजाज हासिल हो गया है और उनकी तैयार की गई जदीद खलाई दूरबीन न सिर्फ मिशन का हिस्सा बनाई गई बल्कि उस खलाई दूरबीन ने कामयाबी से अपनी पहली साइंसी परवाज भी मुकम्मल कर ली जी। और इसको ये जो सुपर टेलीस्कोप है इसे न्यूजीलैंड से गुब्बारे के जरिए खला में भेजा गया जिसने 1,08,000 फुट की बुलंदी तक पहुंचकर 40 दिनों में जमीन के 5 चक्कर लगाए और अर्जेंटाइन में लैंड भी किया। फिर तो भाई ये जदीद तरीन खलाई दूरबीन इसे हम कह दें तो आम हवाई जहाजों से 3 गुना ज्यादा बुलंदी पर जाकर खला के नाकाबिले दीद मनाजिर, नाकाबिले पहुंच कह ले भाई, वो मनाजिर महफूज करती है। ये कारनामा न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों की काबिलियत का एतराफ है बल्कि अगर हम इसे कहें कि जो आलमी खलाई तहकीक में एक अहम संगे मील भी है। सो इसका कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, तो चलें इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तबिल इमाद पराचा। थैंक यू सो मच इमाद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो भाई बहुत मुबारक हो। दूसरा ये जो आपकी मिशन है इसका थोड़ा सा हमें नाम भी बता दीजिएगा, बड़ा मुश्किल सा मुझे नाम लग रहा था। और इनिशियली क्या आपका टारगेट था और क्या वो टारगेट आपने अचीव कर लिया? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ टेलीस्कोप के नाम से। टेलीस्कोप का नाम है सुपर बिट। It actually stands for Super Pressure Balloon Borne Imaging Telescope. तो सुपर और फिर BIT Balloon Borne Imaging Telescope. बट नाम है सुपर बिट और सुपर प्रेशर जो है वो है उस बलून का नाम है जो नासा ने बनाया है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कर ये सकती हैं कि वो अपने जो है अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, जैसे हमारा जो एक्सपेरिमेंट था टेलीस्कोप का, वो हम नासा के साथ फिर लॉन्च करते हैं सुपर प्रेशर बलून पे, और हमारा फिर है इमेजिंग टेलीस्कोप। तो अगर आप लोगों ने हबल टेलीस्कोप का सुना हो या अभी आज जेम्स वेब टेलीस्कोप आया, बट मोर सो हबल, हबल टेलीस्कोप जो था दैट वाज वो लॉन्च हुआ था 1990 में, और अभी तक जो है उसकी टोटल जो कॉस्ट रही है वो है $15 बिलियन। तो अब इट इज कमिंग टू एंड ऑफ लाइफ, अब उसको रिटायर करना है, अब उसको इवेंचुअली डिकमीशन कर देगा नासा। तो उसके लिए जो रिप्लेसमेंट जो आएगी, अगेन उसकी भी कॉस्ट $15 बिलियन होगी। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है और कोलैबोरेशन जो हमारा पूरा जो ग्रुप है, कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, प्रिंसटन और डरहम यूनिवर्सिटी के साथ, तो हमने ये टेलीस्कोप बनाया जो बेसिकली स्पेस लाइक एनवायरनमेंट पे जाए, 108,000 फीट पे जाए, तो यूर अबव द एटमोस्फियर, वहां आपको स्पेस लाइक एनवायरनमेंट मिलता है। बट चूंकि हम बलून पे जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ $15 बिलियन हम जो है $5 मिलियन में कर रहे हैं, तो 3,000 टाइम्स चीपर। एंड दैट वाज द होल गोल ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ताकि हम इमेजेस जो है स्पेस लाइक एनवायरनमेंट पे हम इमेजेस ले सकें। ये डिसीजन क्यों लिया? कॉस्ट कम करनी थी इसलिए लिया, क्योंकि इसमें टाइम तो लगेगा। टाइम डेफिनेटली लगेगा, लेकिन आप ये देखें कि सबसे पहले तो हबल जो है, हबल $15 बिलियन था, दिस इज 3,000 टाइम्स चीपर। मतलब आप आप 3 सुपर बिट लॉन्च करें हर साल अगले 1000 सालों के लिए, फिर भी जो है सुपर बिट चीपर रहेगा उससे। बट नॉट जस्ट दैट, हम उसमें ये करना चाह रहे हैं कि जो चीजें जो है हबल, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ कॉस्ट की वजह से नहीं है, हबल सिर्फ एक है, हबल इज जस्ट लाइक इटसेल्फ, मतलब इन द वर्ल्ड, और उस गोइंग आउट इन स्पेस के अपने फवायद हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप खुद ही अगर आप सोचें, अगर आप किसी सिटी में रह रही हैं, तो आप अगर आसमान में देखें तो आपको इतने ज्यादा सितारे नहीं नजर आएंगे। अगर आप बाहर जाएं, सिटी से बाहर जाएं, तो उसकी सिटी की लाइट्स चली जाती हैं, देन यू कैन सी मोर स्टार। लेकिन स्पेस में जाने का फायदा ये होता है कि आप एटमॉस्फेयर के अबव हैं। और अगर आप देखें, अभी यहाँ वीडियोस भी चल रही हैं, स्काई जो हमारा जो आसमान है, इट इज मोस्टली ब्लू। वो इस वजह से है क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो स्कैटर हो रही होती है हमारे एटमॉस्फेयर से, मतलब हम उसे सही तरह से देख नहीं पाते। एग्जैक्टली, अदरवाइज तो आप स्पेस में जाए। और ये भी बताइएगा कि सुपर बिट जब टेलीस्कोप जमीन के गिर्द जब परवाज कर रहा था, तो उससे क्या साइंटिफिक रिजल्ट्स आपने अखज़ किए? तो हम जो है, हम डिफरेंट खिलाई चीजों को हम देख रहे होते हैं, नॉट जस्ट स्टार्स, बट हम एक्चुअली गैलेक्सीज को देख रहे होते हैं। स्टार्स तो हमें इधर से भी नजर आते हैं, गैलेक्सीज जो होती हैं वो बहुत 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 छोटी होती हैं, बहुत छोटी लाइट होती है गैलेक्सीज की। तो वो जो है हमें जो है स्पेस में जाके हमें बेहतर वो नजर आती है, और उसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे अगर गैलेक्सी अगर आपने देखी हो सर्कुलर हो,
وہ تھوڑی سی بینٹ ہوتی ہے, وہ تھوڑی اوول شیپڈ ہوتی ہے. تو اس سے ہم ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے اس میں نام ہے ڈارک میٹر, اور ڈارک میٹر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کے افیکٹس نظر آتے ہیں اور وہ چیزوں کو لینس کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل لینزنگ. تو ہم وہ اسپیس میں جا کے اور یا نیئر اسپیس میں جا کے ہم وہ پھر دیکھتے ہیں, اور اس طرح کے ہم نے چیزیں امیج کی تھیں اور اب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, تو یہ اس میں واپس بھی آنا ہوتا ہے یا بس یہ وہیں پہ خلا میں ہی ہوگی؟ تھوڑا یہ بتا دیے گا. دوسرے آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو نو کہ آپ کا اسپیس ٹیکنالوجی کی طرف جو سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا اور پھر ناسا کے ساتھ کیسے آپ جڑے؟ تو یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ اب تو آگے واپس, یہ نارملی تو 100 ڈے کی فلائٹ ہوتی ہے لیکن ہم نے 40 دن کے بعد وی براٹ اٹ ڈاؤن تاکہ پھر ہم اس کو پھر اور اسٹڈی کر سکیں. بٹ اٹ از اسینشلی لائک اگر آپ برتھ ڈے بلون اگر آپ سوچیں یہ جسٹ اے ویری بگ برتھ ڈے بلون اور یہ ہیلیم اس میں فلڈ ہوتی ہے, اینڈ دس گوز ٹو دیٹ الٹیٹیوڈ, وہاں پھر اٹ اسٹیز دیئر اینڈ دین وی کین برنگ اٹ ڈاؤن. تو اب تو آ گیا واپس, بٹ وی آر ہوپنگ کہ اب ہم ایک اور شروع کریں, ایک اور ٹیلیسکوپ بنائیں وچ ول بی بگر دین دیٹ, اور اس میں جدید ٹیکنالوجی ہوگی, اس میں نئی ہم چیزیں ایڈ کریں گے. تو یہ اب پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. اور میرا جو اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے بچپن سے, مطلب میں بھی اسٹارز سے آئی واز آلویز امیزڈ, مجھے بڑا پسند تھا دیکھنا, اوپر دیکھنا کہ کیا ہے, اور اس سے پھر یہی سوال آتے تھے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے, مطلب ہم تو نہیں لیکن مطلب پورا ارتھ جو ہے, ارتھ اور پورا جو نظام جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا ایگزیکٹلی, اور ہم کیوں ہیں. تو یہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یونیورس کی جو ایکچولی جو لائٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو پتا ہوگا ایک کانسیپٹ ہے لائٹ ایئرس, جو چیز جو ہے جو لائٹ جو آ رہی ہے وہ پرانے زمانے کی لائٹ ہے, مطلب وہ جو چیز جو ہے وہ 2 ملین ایئرز اولڈ لائٹ ہمیں ابھی آ رہی ہے, اس سے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اتنے سال دور بھی ہے, ایگزیکٹلی, بہت شکریہ ایگزیکٹلی. تو اینڈ کنگریچولیشنز فار یور فیوچر انڈیورز ایز ویل. اور ہم کیوں ہیں, ہم ستاروں کو دیکھ کے آپ کا ایک دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ لوگ خاص طور پر اتنی بڑی کائنات میں اللہ پاک کی ہم کیوں ہیں, اور ہم ہی وہ پلانٹ ہیں جہاں پر انسان بستے ہیں. اب تک کوئی کسی اور پلانٹ پر یہ زندگی جو ہے, زندگی کا احساس یا کسی قسم کی مخلوق جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوئی ہے. تو یہ سوچنے کا مقام ہے, اور ہمیں بار بار یہ تلقین ہمارا مذہب بھی کرتا ہے کہ تحقیق کریں, پڑھیں, سمجھیں, دنیا کو سمجھیں, تاکہ پھر آپ خدا کو بھی سمجھیں. ایگزسٹینشیل کرائسس ہو رہا ہے مجھے ذرا, ہم جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جہاں بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کیسے جو پاکستانی طلباء ہیں وہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. وہیں پر اگر ہم کھیل کے میدان کی بات کریں, اسپورٹس کی بات کریں, تو جناب پاکستانی باکسر ہیں شہیر افریدی. انہوں نے کیا کیا, جنہوں نے باکسنگ رنگ میں شکست دی بھارتی حریف کو, لیکن جو ترجوت سنگھ ہے نا, ان کو شکست دے کے پاکستانیوں کا دل جیت لیا. خاص طور پر ایسے ٹائم پہ جہاں پر پاک بھارت کشیدگی آلریڈی چل رہی ہے, وہاں پر شہیر افریدی نے بڑی ایک اچھی اچیومنٹ حاصل کی, اور پاکستانیوں کا جو ہے نا سینہ وہ فخر سے بڑا حوصلہ بڑھا ہے. تو چلیں جی ہم بات کر لیتے ہیں, اور کیونکہ ان کا تعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس علاقے سے ہے تو وہاں پر بھی بڑی خوشیاں اس حوالے سے ہیں. تو ہمارے قومی ہیرو شہیر افریدی ہمارے ساتھ. شہید تھینک یو سو مچ, اور سب سے پہلے تو کانگریچولیشن, اور آپ نے جس طریقے سے جس موقع پر یہ فائٹ جیتی ہے سب بڑے خوش ہیں. تو سب سے پہلے اس فائٹ کے بارے میں بتائیے گا. بھارتی باکسر 8 فائٹس کے میں ناقابل شکست تھے, آپ نے اتنی آسانی سے انہیں کیسے ہرا دیا؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے ایئر وائی کا جس نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ. سیکنڈ ایئر اتنا آسان نہیں تھا, 4 راؤنڈ کی میری فائٹ ہوئی ہے, اور بہت ٹف لڑکا تھا. obviously پریشر میرے پہ بہت زیادہ تھا, اور جب جنگ کا ماحول اور پھر اس طرح فیملی, فرینڈز اور فینس کے میسج آ رہے ہوں کہ یار ہارنا نہیں ہے, تو بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے. اور میرا ہمیشہ سے پلان ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ یا کسی بھی ٹیم جس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں, یہی ہوتا ہے کہ ہٹ اینڈ ڈونٹ گیٹ ہٹ, اور آرام سے 10-12 راؤنڈ جو ہماری فائٹ ہوتی ہے وہ میں پورا کھیلوں اور پوائنٹس ٹیبل پر میں جیتوں. لیکن میں اس فائٹ میں شروع سے ہی ایکسائٹیڈ تھا. ہمارے جو پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں تھائی لینڈ میں, انہوں نے بھی مجھے فائٹ سے پہلے ملی, انہوں نے مجھے بیسٹ وشز دی, اور میں کافی ایکسائٹیڈ تھا اس فائٹ کے لیے. تو میں شروع میں ہی جان لگا دی کافی,
اور گیس آؤٹ ہو گئی، اور وہ 2-3 راؤنڈ جو ہے نا پھر مجھے کافی اسٹرگل کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ میں نے اس کو ناک آؤٹ کیا. اور یہ فائٹر بہت اچھا فائٹر تھا، اس کا ریکارڈ بھی 8-0 تھا. تو شہید یہ فائٹ کس لیول پہ تھی؟ یہ نیشنل لیول پہ تھی کہ چیمپئن شپ کا نام کیا تھا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں یہ پروفیشنل باکسنگ ہوتی ہے اور یہ رینکنگ باکسنگ فائٹ تھی، اور اس میں میں ٹاپ 50 باکسرز میں آنے کے لیے کھیل رہا تھا، اور میں اس کو ہرانے کے بعد اب ٹاپ 50 باکسر آف دا ورلڈ میں آگے الحمدللہ. اچھا شہید، آپ نے شکست تو دی اپنے بھارتی حریف کو، لیکن وہ سکھ ہیں تو آپ نے انہیں کرتارپور کی مٹی کا تحفہ دیا، تو نئی محبت کی مثال آپ نے قائم کی. خیال کیسے آیا آپ کو؟ جی دیکھیں یہ سب کچھ تو میں اپنے ٹیچرز سے ہی سیکھا ہے ہمیشہ، کہ ہم پاکستانی ہمیشہ پہل کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے محبت اور رسپیکٹ دی ہے اپنے جو بھی ہمارے اگینسٹ ہو یا جیسے بھی لوگ ہوں، ہم نے محبت اور رسپیکٹ ہی دینی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں یہ بات بھی بولی کہ اگر اس کے بعد بھی انڈیا ہم پر اٹیک کرنا چاہے گا تو ہم اوبیسلی تیار ہیں، ریٹیلیٹ کریں گے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈیفینس پر کیسا ہے. شاہیر یہ فائٹ تو آپ نے جیت لی، اپنے نام کر لیا یہ مقابلہ، اب مزید آگے کیا آپ کا پلان ہے اور کس فائٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اب آپ؟ جی دیکھیں مجھے کافی فائٹس آفر ہوئی ہیں اس فائٹ کے بعد بھی، اور ایک فائٹ انشاءاللہ میں کانٹریکٹ سائن کروں گا 2 مہینے بعد. ایک بہت بڑی فائٹ ہے جرمنی میں فار دا انٹرنیشنل باکسنگ آرگنائزیشن ٹائٹل، اور میں پہلا پاکستانی ہوں گا جو ورلڈ ٹائٹل کے لیے کھیلوں گا، اور انشاءاللہ اس کو جیتوں گا بھی انشاءاللہ. جی چلیں، بیسٹ آف لک فار دیٹ فائٹ ایز ویل. بہت شکریہ شہید آفریدی ہمارے ساتھ. اور چلیں انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا، لیکن جاتے جاتے میں بتا دوں کہ بھارت جو ہے نا اتنی کوئی بچپن میں نہیں ہوتا تھا، اسکول میں بچے ناراض ہو جاتے تھے، ایک دوسرے سے کٹی کر لیتے تھے، پھر وہ آج کل یہ ہونے لگا ہے جی ایک دوسرے کے اکاؤنٹس بلاک کر دیتے ہیں. تو بھارت بھی اب ایسی حرکتوں پر آ گیا ہے، اب ان کا بس نہیں چل رہا. انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا، پھر بلاول بھٹو صاحب کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا. عابدہ پروین صاحبہ، عابدہ پروین انہیں مطلب صوفی گلوکارہ، سنگر ہے، مطلب، اور وہ اتنی پرامن محبت کرتی ہیں. مطلب مجھے عابدہ پروین صاحبہ کی بالکل سمجھ نہیں آئی، ٹو بی ویری آنیسٹ. نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا کوئی کسی چیز سے کوئی تعلق ہے. وہ اللہ کی بندی ہیں، وہ صوفی گلوکارہ ہیں، اور وہ ہمیشہ پیس کی امن کی بات کرتی ہیں. فن اور موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. اور پرائم منسٹر پاکستان کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا، مجھے تو اس پہ حیرت ہے، ایسا کون کرتا ہے؟ بھارت از انڈیا از ایکٹنگ لائک اے سور ایکس. مطلب وہ اپنے بالی ووڈ سے نکلیں، ساؤتھ انڈین فلموں سے نکلیں، یہ ریالٹی If you're done with your ex, move on to the next. یہاں پر اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک And once کے لیے again with اللہ this نعرہ حافظ. پاکستان زندہ باد.